छोटी सी एक ऐसी कब्र जिसमें न चटाई, न तकिया, न ओढ़ना, न बिछोना, और हाथ चौड़े करो तो कब्र की दीवारें लगने लग जाए, हाथ उठाओ तो ऊपर की तख्तियां लगने लग जाएं। मुंबई वालों को तो और भी छोटी कब्र मिलती है। हाँ, तो इतनी छोटी है कि टेम्पररी खोदी जाती है कि 6 महीने बाद फिर निकाल देना है। मेरे अजीजों, उस एक छोटी सी कब्र के अंदर तुम्हें बरसों बिताना है, बरसों बिताना है। इस जिस्म के साथ वहीं सोना है। कभी मैं सोचता हूँ, हमारी आंखें अगर बंद हो जाएं और हमें पता चले कि बाहर फला चीजें हो रही हैं और हम खोलना चाहे नहीं खुलती, तो बेचैनी होने लग जाती है, घबराहट सी होने लगती है। कब्र में यही हाल होगा कि तुम्हारे अतराफ होने वाले सारे मामला तुम्हें पता होंगे। हत्ता कि हुजूर फरमाते हैं, कब्रस्तान में चलने वाले के पैरों की आवाज तक तुम सुनोगे। मुर्दा सुनता है, सलाम तो दूर की बात है, पैरों के चलने की आवाज भी सुनता है। और जब सुनता है सारे मामलात, लेकिन आ नहीं सकता बाहर, किसी को कुछ कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता। कैसी बेचैनी होगी वो, कैसी घबराहट होगी। आज की इस शब में कुरान अजीम के 5.5 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल बकिया कुरान अजीम को सही तजवीज़ से पढ़ने और आप सबको समाअत करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमने सूरह निसा मुकम्मल तिलावत की है और सूरह माइदा का कुछ हिस्सा। तो आगे आए, अल्लाह तबारक व तआला ने घरेलू अहकाम के मुतालिक फरमाया, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्दों को हमने औरतों पर हाकिम बनाया है। हाकिम का मतलब ये नहीं है बेलचा लेकर के उसको हाँकता रहे, या फिर हाकिम का मतलब ये भी नहीं है रस्सी और डंडा लेकर के उसके पीछे पड़ा रहे। हाकिम का मतलब ये है मर्द को माश की तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं। घर चलाना, घर का खर्चा लाना, ये मर्द की जिम्मेदारी है। और घर गृहस्थी जो अंदर के मामलात संभालना, ये औरत के काम है। अगरचे आज जमाने में बदल गया, कुछ मर्द घर में बैठे हैं और औरतें काम पे हैं। उन्होंने फितरत कानून का बदल लिया है। यहाँ पर कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं, क्या औरत का कमाने के लिए निकलना जायज है या नहीं है। इस सिलसिले में आपको बता दूं, औरत अगर शरीयत की पाबंदियां करती है और हुदूद शरा में रह करके कोई जॉब उसको लगती है या कोई काम करती है, तो बिल्कुल उसके लिए जायज, कोई हरज नहीं। औरत का कमाना इस्लाम में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि नाजायज है, जायज है। लेकिन उसके शरीयत के जो तकाजे हैं, अगर वो पूरा कर सकती है, दोनों को साथ में लेकर के चलना चाहे तो चल सकती है। लेकिन अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया, मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया गया, मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया गया। और इसी से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपके लिए नानो नफका लाना, घर बनाना, घर के अखराजात लाना, ये मर्दों पर है। बेचारे भिखारी लोग हैं जो औरतों के ऊपर इस कदर जालिम बन करके बैठे होते हैं कि वो सारा खर्चा ससुराल से ही चाहते हैं। औरत का जो मायका है या इसका मर्द का जो ससुराल है, वहीं से वो सब कुछ लाना चाहते हैं। हमारे यहाँ शादियों में भी यही रिवाज बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग शादी इसलिए भी करते हैं कि बहुत ज्यादा जहेज लाएगी औरत, बाइक लाएगी, कार लाएगी, इसी लालच में शादी करते हैं। मेरे अजीजों, मर्द अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, तुम अपने हाथों से कमाओ और औरत को खिलाओ, एक सदक़े का सवाब है। नहीं कर सकते तो जहेज क्यों मांगते हो, मस्जिद के बाहर कटोरी लेके बैठ जाओ, रोज आने जाने वाले कुछ ना कुछ डालेंगे, वो और ज्यादा बन जाएगा। बात सीधी सी है, कुछ लोग ऑफिशियल तरीके से मांगते हैं और कुछ लोग अंदर मेज के अंदर से मांगते हैं। दोनों मांगने वाले एक ही हैं, भिखारी हैं। मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला ने इसका हुक्म नहीं फरमाया। अरब में जाकर के देखें, शादी करने के लिए जब हम वहां ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में औरत जहेज लाती है, औरत का बाप कपड़े भी देता है, ऐसा भी देता है, वो उछल जाते हैं, ऐसा भी होता है, हमको ले चलो, हमें वहां से शादी करवा दो। की वजह यह है कि अरब में आज भी महर बहुत ऊंचा होता है। सिर्फ सऊदी का महर 50,000 रियाल आम औरतें मांगती हैं। आम औरतें 50,000 रियाल की बात कर रहा हूं, तकरीबन 11-12 लाख रुपए हो जाते हैं। नॉर्मल महर जो है ये रखा जाता है। फिर मर्द के ऊपर ये जरूरी होता है वो अपने बाप के घर में ना ले जाए शादी करके, खुद का घर हो तो शादी कर। ये सारे वहां पर जरूरियात रखे गए। बहरहाल हमारे यहाँ अगरचे ये दूसरी कौमों से रिवाज आ गया है, लेकिन आपको बदलने की जरूरत है। कम अज कम आप अपना नया घर नहीं बना सकते, बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो कम अज कम उन घरों वालों से, औरत वालों से मांगना तो बंद करो। जितना आपके पास है उसी में खुश रहो। और अल्लाह का वादा है कुरान में, अगर तुम फकीर भी हो तो अल्लाह अपने फजल से गनी बना देगा, गनी बना देगा। अब
ایک اور آیت اس میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑے زیادہ ہو جائے، اللہ نے فرمایا ادھر سے ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی آئے، اگر وہ لوگ اصلاح چاہتے ہیں تو دونوں کی طرف سے ایک آئے اور بیٹھے، اللہ فرماتا ہے اللہ ان دونوں کے درمیان پھر سے اتفاق پیدا فرمائے۔ اصلاح کی نیت ہونی چاہیے، لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ دونوں طرف کی ساسوں کو نہ لایا جائے، ہاں نہ لڑکی کی اماں کو لایا جائے نہ لڑکی کی اماں کو لایا جائے، فیصلے بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ برسوں سے ہم نے بھی دیکھا ہے بہت سارے گھروں کو توڑنے میں لوگوں کا ہاتھ رہتا ہے، ورنہ تو یہ چاہیے کہ ماں اپنی بیٹی کو ہمت دے، ساری مصیبتیں آتی رہتی ہیں، تکالیف آتی رہتی ہیں، تم آگے بڑھو، نہیں بلکہ وہاں تو وہ رنگا ڈال کر کھڑی رہتی ہے، ایسے تو برداشت کرتی ہے، چھوڑ کر کے آ جا تک پالے گی۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ دونوں کی طرف سے ایک ذمہ دار جائیں، اگر اصلاح کی نیت ہے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرمائے گا، دونوں کے درمیان اتفاق ہوگا۔ اور آیتیں جو آئی ہیں اس میں آج کے اس بارے میں ہم نے جو تلاوت کی، ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جہاں کہیں پر بھی جاؤ موت تمہیں آ کر پکڑے، کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی پکے محل میں بھی اگر تم بیٹھ جاؤ، بہت مضبوط محل میں تم بیٹھ جاؤ، موت آنا ہے وہاں پر بھی آئے گی۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے محلات میں رہنے والے بھی اور جنہوں نے آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں بنائی وہ بھی موت کے ہتھے چڑھی گئے، موت تو آنا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ موت کو بھول جاتے ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے اچانک آنے والی یہ موت بالکل مہلت نہیں دیتی۔ آپ اگر آس پاس میں اپنی نظریں ڈالیں تو آپ کے دوستوں میں کئی جا چکے ہوں گے، ان کی عمر زیادہ نہیں تھی وہ جا چکے۔ موت کے لیے عمر کوئی متعین نہیں ہے کہ بڑھاپے میں آئے گی یا بیماری سے آئے گی، اچھے لوگوں کو بھی موت آ جاتی ہے، چلتے پھرتے لوگوں کا جنازہ آ جاتا ہے، کسی کے لیے بھی کوئی وقت معین نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے اگر بندہ موت سے بھاگنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں پریکاشن لینا، کہیں جا کر کے محفوظ مقام پر چھپنے کی کوشش کرتا ہے تو آئے گی موت۔ بزرگوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا تھا فلاں دن تمہاری موت آنے والی۔ نجومی ستاروں کا علم جاننے والے کل پچھو سے کچھ نہ کچھ تو بتا دیتے تھے۔ اس بادشاہ کو نجومیوں نے جب دن بتایا اس دن اس نے کیا کیا، ایک ایسا حجرہ ایک کمرہ بنایا جس میں کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی، کوئی چیز نہیں، صرف اس نے ایک سوراخ رکھا ہوا کے لیے اور اس میں سے مچھر بھی نہ آ سکے۔ اس حجرے کے اندر وہ چلا گیا، وہ پورا دن اس کو تھا کہ میں موت کو چکما دے دوں۔ نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ بچھو کے ڈنک مارنے سے تمہاری موت آئے گی۔ اس نے کہا بس مجھے بچھو سے بچنا ہے، بچھو نہ آنے پائے ایسا میں پورا انتظام کر لوں گا۔ اس نے پورا ایک راؤنڈ شیپ کا کمرہ بنایا اور اس میں اندر بند ہو گیا، لیکن اس کی ایک کمزوری یہ تھی کہ اس کا گھوڑا تھا بہت بے حد اس کو عزیز تھا، گھوڑے کو چھوڑ کر کبھی رہتا نہیں تھا۔ اس نے کہا مجھے اور میرے گھوڑے کو بند کر دو، آج موت کا دن ہے، اگر آج کے دن میں نے موت کو چکما دے دیا تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، ٹائم اگر ٹل گیا تو پھر موت نہیں آئے گی۔ وہ اس نیت سے وہ روم کے اندر بند ہو گیا اور لوگوں سے کہا کہ کوئی مجھے نہ دروازہ کھولے اور نہ کسی کے لیے دروازہ کھولے، پورا دن گزرنے دو۔ دن گزرتا رہا، شام کا وقت قریب آیا، اس کے ساتھ تھا اس کا گھوڑا اور وہ کوئی نہیں۔ اتفاق دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو سبب بننا ہے وہ بنے گا۔ اس کے گھوڑے کو بہت تیز چھینک آئی اور اس کی چھینک سے اس کی ناک سے بچھو نکلا اور اس بادشاہ کو ڈنک مارا اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ نے فرمایا تم جہاں کہیں رہو موت آ کر پکڑ لے۔ ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر تھے، وہ کارڈیالوجی تھے، ہارٹ کے اسپیشلسٹ تھے، اور ان کے ہاتھ میں بہت سارے ڈاکٹرز پریکٹس کر کے بڑے ماہر بنے، ہارٹ کے اسپیشل ڈاکٹر، اور یہ اخبار میں بھی بات آئی تھی۔ اس ڈاکٹر کا حال یہ تھا برسوں آپریشن اور سرجری کر کے لوگوں کے ہارٹ صحیح کیے یا بائی پاس کیے، لیکن اتفاق ایسا ایک دن وہ لیب میں اندر ہاسپٹل کے لیبوریٹری میں کام کر رہا ہے ڈاکٹر، اور اس کے ساتھ 4 اسسٹنٹ ڈاکٹر بھی ہیں اور نرسز بھی ہیں، سارے کہاں پر، لیب کے اندر، ساری مشینیں بھی موجود ہیں۔ اس ڈاکٹر کو وہیں پر ہارٹ اٹیک آیا، جو ہارٹ کا خود اسپیشلسٹ ہے، اور دوسرے ڈاکٹرز وہاں پر موجود بھی ہیں۔ انہوں نے اٹھایا، اسٹریچر پر ڈالا، آئی سی یو میں ہی تھے، لیب کے اندر موجود تھے، لیکن وہ چند منٹوں کے اندر ڈاکٹر کی موت ہو گئی، نہ کوئی ڈاکٹر بچا سکا، نہ اس کو دوا دی جا سکی۔ سب سے ماہر ہارٹ کا ڈاکٹر
ہاسپٹل کے اندر جو سب سے محفوظ جگہ ہو سکتی ہے بیماروں کے لیے، یہاں ہمارے گھر میں کسی کو اٹیک آئے تو دوڑ کر کہاں لے جائیں گے؟ ہاسپٹل۔ اور جو خود کس کے پاس لے جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ جو خود ڈاکٹر ہے اور خود ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہی اگر آ جائے، اور قریب میں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں لیکن بچا نہ سکے، یہ رب ذوالجلال کا فرمان، جب وعدہ مکمل ہو جائے پھر کوئی طاقت تمہیں موت سے روک نہیں سکتی۔ آپ کو پتا ہے بہت بڑا شخص ہے دنیا کا جو کئی حکومتیں بدل دیا کرتا تھا، جس کا نام غالباً لنکن ہے، سیمسنگ کمپنی کا، جس سے کوئی تعلق ہوگا آپ سرچ کریں تو پتا چلے، کوریا کا رہنے والا، اور اس کی وجہ سے حکومتیں بدل دی جاتی تھیں۔ اس قدر مالدار آدمی، اس کی مرضی کے بغیر تو کوئی حکومت نہیں قائم ہوتی۔ اتفاق کہتا ہے غالباً 2012 یا 11 کے آس پاس کی بات ہے، جہاں تک میرے علم میں چیز آئی۔ اسی ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ کوما میں چلا گیا۔ اس کا بیٹا تھا ارب پتی، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، کئی ہزار کروڑ کا مالک۔ پوری دنیا بھر کے ڈاکٹرز کو بلایا گیا اس کو بستر سے اٹھانے کے لیے، لیکن کوئی ڈاکٹر نہیں اٹھا سکا۔ کروڑوں کی فیس لی ڈاکٹرز نے، ہر طرح کا علاج کیا، 4 سال تک وہ بستر پر لگا رہا، اس پر نہ جانے کتنی دولت خرچ ہوئی۔ اخیر میں ڈاکٹروں نے کہا، اربوں روپیے اس کے بستر سے اٹھانے کے لیے جنہوں نے خرچ کیا تھا، بیٹے نے خرچ کیا تھا، ڈاکٹروں نے اخیر میں ہاتھ اٹھا کر کہا اب تیرے باپ کو کوئی نہیں کھڑا کر سکتا، اس کی موت موت ہو گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تم مضبوط سے مضبوط محل کے اندر کیوں نہ ہو، موت آئے گی۔ جو بتاؤ جس کے پاس دنیا کا اتنا مال پڑا ہوا ہو، وہ کیوں نہیں خرید سکا کوئی ایسی دوا جو اس کو بستر سے کھڑا کر سکے؟ یاد رکھیں میرے عزیزوں، دنیا کی ساری چیزیں اسی کی طرح دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اس وقت ہمارا بلاوا آ جائے، تم قریب میں لوگوں کو دیکھتے رہ جاؤ گے اور آنکھیں تمہاری کھلی رہ جائیں گی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں ایک سجدے میں جاتا ہوں، مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ دوسرے سجدے تک میں زندہ رہوں گا۔ سید الانبیاء فرما رہے ہیں، رسول رحمت فرما رہے ہیں۔ اور جس طرح سے آج ہم اپنی موت کو بھول بیٹھے ہیں، گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، نفس غالب آ جاتا ہے، عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں، موت کا خوف ایسا ہے کہ خود میرے آقا نے فرمایا سب سے بہترین نصیحت کرنے والا تمہاری زندگی میں اگر کوئی ہے تو وہ موت ہے۔ لوگوں کے جنازے دیکھو اور ان کی بے بسی دیکھو، ان کی مجبوری دیکھو، اور اس کے بعد تم بھی محسوس کرو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کیفیت ہوگی۔ وہ چھوٹی سی قبر، چھوٹی سی ایک ایسی قبر جس میں نہ چٹائی، نہ تکیا، نہ اوڑھنا، نہ بچھونا، اور ہاتھ چوڑے کرو تو قبر کی دیواریں لگنے لگ جائے، ہاتھ اٹھاؤ تو اوپر کی تختیاں لگنے لگ جائیں۔ ممبئی والوں کو تو اور بھی چھوٹی قبر ملتی ہے، ہاں تو اتنی چھوٹی ہے کہ ٹیمپرری کھودی جاتی ہے کہ 6 مہینے بعد پھر نکال دینا ہے۔ میرے عزیزوں، اس ایک چھوٹی سی قبر کے اندر تمہیں برسوں بتانا ہے، برسوں بتانا ہے، اس جسم کے ساتھ وہیں سونا ہے۔ کبھی میں سوچتا ہوں ہماری آنکھیں اگر بند ہو جائیں اور ہمیں پتا چلے کہ باہر فلاں چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم کھولنا چاہیں نہیں کھلتی تو بے چینی ہونے لگ جاتی ہے، گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے۔ قبر میں یہی حال ہوگا کہ تمہارے اطراف ہونے والے سارے معاملات تمہیں پتہ ہوں گے، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں قبرستان میں چلنے والے کے پیروں کی آواز تک تم سنو گے۔ مردہ سنتا ہے، سلام تو دور کی بات ہے، پیروں کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے، اور جب سنتا ہے سارے معاملات، لیکن آ نہیں سکتا باہر، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ کیسی بے چینی ہوگی، وہ کیسی گھبراہٹ ہوگی۔ بڑے اولیاء کرام، حتیٰ کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، امیر المومنین، خلیفہ رسول، جب رات کے وقت مصلی پر کھڑے ہوتے اور قبر کی کوئی آیت تلاوت کرتے، اتنا روتے تھے کہ ان کا مصلی آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا۔ صبح ان کے مصلی کو نچوڑ کر سکھایا جاتا تھا۔ لوگ ان سے پوچھتے آپ قبر کے متعلق اتنا خوفزدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ مرنا تو سب کو ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے یہ ہماری پہلی منزل ہے، اگر یہ نکل گئی تو ساری منزلیں آسان ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ فرماتا ہے، اور کئی جگہ قرآن میں یہ آیتیں آئی ہیں میرے عزیزوں۔ جانا ہم سب کو ہے، بہت تھوڑے ہی دنوں کے بعد آخرت کے سفر کی طرف رواں دواں ہیں۔ اسی لیے کسی بزرگ نے سچ کہا، دنیا میں جتنے راستے ہیں لکھا تو جاتا ہے یہ راستہ فلاں شہر جا رہا ہے، فلاں شہر جا رہا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ سارے راستے قبرستان جا رہے ہیں، وہیں جا کر اینڈ ہوتے ہیں۔ ممبئی سے پونا جا رہا ہے راستہ، پونا سے بنگلور جا رہا ہے راستہ، بورڈ تو لکھے ہوئے ہیں، لیکن اہل تصوف یہ کہتے ہیں یہ تمہاری خام خیالی ہے، لیکن جس راستے پر بھی چلو گے اخیر وہ راستہ تمہیں قبرستان ہی پہنچائے گا۔
ہماری زندگی وہیں جا کر اینڈ ہونے ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہمیں زیادہ دنیا میں اتنا پھیلانے کی ضرورت نہیں، آخرت کے سفر کی طرف تیاری بھی ہو۔ یہ نہیں کہتا کہ کمانا نہیں چاہیے، کمائیں، گھر بنائیں، رزق کا حصول، معاش کا حصول سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ فکر غالب رہے ہمارے ذہن میں کہ مجھے سب چھوڑ کر جانا ضروری ہے۔ جب تک تمہارے ذہن میں یہ بات آتی رہے گی میرا آخرت کا سفر باقی ہے، تو ہوگا یہ کہ تم دنیا تو کماتے رہو گے لیکن اپنے مولا سے غافل کبھی نہیں ہوگے، غافل کبھی نہیں۔ میں بس زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جاؤ، فیکٹری میں جاؤ، کسی کمپنی میں جاؤ، کسی بزنس میں جاؤ، کسی جاب میں جاؤ، آپ کی دنیا ہے، آپ گھر بناؤ، لیکن ذہن میں اتنی بات رہے کہ میرا مولا مجھے ایک نہ ایک دن بلانے والا ہے۔ جب یہ فکر رہے گی تو آپ کی نمازیں بھی غائب نہیں ہوں گی، آپ کی آخرت کی یاد۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا قبرستان جایا کرو۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں نا قبروں پر جانا شرک یا بدعت، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزورو، قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ انہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم قبرستان جاتے۔ حضرت سعید ابن مسیب ایک تابعی ہیں، حضرت علی کے ساتھ قبرستان گئے تھے۔ حضرت علی نے زور سے سلام کیا قبر والوں کو اور پھر پوچھا ہے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارے؟ اور اس کے بعد پھر حضرت علی روتے کھڑے ہوئے، آنسو بہنے لگے۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں مولا علی سے کیا آپ قبروں والوں سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی سن رہے ہیں یا آپ سے وہ کچھ جواب دے رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ہاں، اگر تم سنتے ان کی باتیں تو رو پڑتے۔ حضرت سعید پوچھتے کیا کہہ رہے ہیں قبروں والے؟ سنو میرے عزیزوں، حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں قبروں والوں سے میں نے پوچھا کیا حال ہے تمہارے؟ تو قبروں والوں نے کہا اے علی مت پوچھو ہمارے حال، جن بالوں کو ہم سجایا کرتے تھے ان بالوں پر تو اللہ نے بچھو چھوڑ دیے، ہمارے وہ چہرے جو غازے سے ملوث تھے، حسین تھے، ہمارے چہروں پر اب خون اور پیپ کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا، ہمارا وہ جسم اس کے سنوارنے کے لیے ہم دن بھر گھنٹوں لگاتے تھے، آج وہ ہماری قبروں میں کیڑوں کی غذا بنا دی گئی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں قبروں والوں نے جب ہم سے یہ کہا ہم نے رو پڑ، ہمیں رونا آ گیا۔ یقیناً میرے عزیزوں وہ منزل آپ کی بھی ہے میری بھی ہے، ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی کو آپ نے ایک جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا روتے ہوئے، لڑکی اپنے باپ کے جنازے میں جا رہی تھی، رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اتنی بڑی مصیبت کا دن ہمارے اوپر کبھی آج تک آیا ہی نہیں تھا۔ حضرت سفیان ثوری نے کہا بیٹا تم پر نہیں، تمہارے باپ پر جو دن آیا وہ کبھی نہیں آیا تھا۔ موت کا دن سب سے سخت دن ہے، سب سے سخت دن ہے۔ موت کس طرح سے آتی ہے پتہ ہے؟ فرمایا گیا جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کی جھاڑی پر ڈال دو اور کپڑا کھینچو، کپڑے کے تار نکلتے جائیں گے۔ فرمایا گیا ملک الموت روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں تو اسی طرح سے روح نکالتے رہتے ہیں، انگلیوں سے، پیروں کی، ہاتھوں کی انگلیوں سے، ناخنوں سے روح نکلتی آتی ہے، جوڑ سے روح نکلتی ہے، یہاں تک کہ ناک تک اس کو کھینچ کر کے لایا جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ روح کیسی نکالی جا رہی ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے آتے ہیں پیٹھ پر پیچھے مارتے ہیں، زور سے مارتے ہیں، پیشانیوں پر مارتے ہیں، یہ کہتے ہیں اے نکل جا روح۔ اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ فرشتے کس طرح روح نکالتے ہیں، کانپ کر رہ جاؤ گے، مار کر کے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور یہ چھوٹا سا وقت نہیں ہے، ادھر جھٹکا لگا ادھر موت ہو گئی، لمبا پروسیس ہے، اس سے جو گزرتا ہے وہی بتا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے زہر کھا لیا ابھی موت ہو گئی، سوسائڈ کر لیا ابھی موت ہو گئی، موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، لمبا پروسیس ہے۔ موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں، چاہے تم اچھے آدمی ہو بیٹھے ہوئے ہو، تم کو بھی اگر موت آنی ہے تو تم پہلے فرشتوں کو دیکھنے لگ جاؤ گے، لیکن بتا نہیں سکتے کسی کو۔ موت سے تھوڑی دیر پہلے فرشتے قریب آ جاتے ہیں، پہلے جماعت فرشتوں کی آتی ہے پھر ملک الموت آتے ہیں۔ ملک الموت ان فرشتوں کے بیچ آتے ہیں، جیسے ہی یہ مرنے والا آدمی ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے پھر اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور ایسی کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ کبھی پیشاب نکل جاتا ہے، کبھی پخانہ نکل جاتا ہے۔ اکثر دیکھنا مرنے والوں کی نجاست نکل جاتی ہے، ملک الموت کو وہ بہت قریب سے دیکھتا ہے، اور ان کی دو شکلیں ہیں، ایک بہت بھیانک شکل ہے اس کو دیکھنا ہی عذاب ہے، اور ایک بہت خوبصورت شکل ہے ان کو دیکھنا ہی رحمت ہے۔
وہ نیک بندوں کی روح نکالنے کے لیے جب جاتے ہیں تو خوبصورت شکل میں جاتے ہیں، جب گنہگاروں کی روح نکالنے جاتے ہیں تو بھیانک شکل میں جاتے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہی مرنے والے کا جسم پیلا پڑ جاتا ہے، پیشانی اکھڑ جاتی، آنکھیں پھٹی رہ جاتی، اور پھر خرخرا آنے لگ جاتا ہے، یعنی خر کی آواز تیز ہو جاتی ہے۔ وہ بولنا چاہتا ہے اپنے پاس والوں کو لیکن بول نہیں سکتا، بند ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اس کے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب اگر فرشتوں کو دیکھ کر کوئی توبہ بھی کر لیا، ایمان لایا، تو اس کا ایمان قبول نہیں۔ اس وقت سے پہلے تک جو بھی ایمان لایا یا توبہ کیا، اس کی توبہ قبول ہے، لیکن موت کا خرخرا آ گیا اور فرشتوں کو دیکھ لیا، اس کے بعد بہت سارے کافر بھی پکاریں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، نہیں، اب ایمان قبول نہیں ہوگا۔ موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، اس کا پروسیس ہے۔ فرشتے آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو گھور کر دیکھتے ہیں، پھر اس کو چت لٹا دیا جاتا ہے، یا جس حالت میں بھی ہے وہ گر جاتا ہے، کھڑا ہے تو گرتا ہے، بیٹھا ہے تو گرتا ہے، موت آنے سے پہلے لڑک جاتا ہے۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آج میں اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھا ہوں، اگر میری موت آنی ہے اسی کرسی سے گر جاؤں، اسی جگہ سے ہم گر جائیں۔ اور اس کے بعد ملک الموت روح کھینچنا شروع کرتے ہیں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر اس کے جسم کے ہر حصے سے لے کر ناک تک کھینچتے ہوئے لاتے ہیں، اور اس کے بعد جب پوری روح نکل جاتی ہے لے کر کے چلتے رہتے ہیں، اور مردہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے۔ آنکھیں سب سے لاسٹ میں کھلی رہتی، کسی بھی مرنے والے کی آنکھیں بند نہیں رہتی، کھلی رہتی، دیکھتا رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، جب کسی کی روح نکل جائے تو سب سے پہلے تم اس کی آنکھیں بند کر دو، ہمیں بند کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے، منہ اوپن رہ جاتا ہے، فرمایا گیا منہ کو دبا کر بند کر دو۔ یہ سب نشانیاں ہیں میرے عزیزوں موت کی سختیوں کی۔ آپ کو پتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات آئی، اللہ اکبر، نزع کا عالم اتنا سخت تھا، بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے پانی کے مٹکے انڈیل دیے جا رہے تھے، مٹکے حضور پر انڈیل دیے گئے موت سے پہلے، اور حضور اس کے بعد تھوڑا آرام محسوس کرتے، اور پھر شدت کا بخار، اور وہ آخری وقت تھا جب حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئی تھی، حضور نے ان کے کان میں بتا دیا، وہ رونے لگ گئے۔ کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا، اے فاطمہ اب میں جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے۔ پھر ایک دوسرے کان میں ان سے کہا، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی۔ آج یوم فاطمہ بھی ہے، سیدہ کائنات کا آج یوم وصال ہے، 4 رمضان المبارک۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے سے سر لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سنو، مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ حضور حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے آخر وقت میں حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں رہنے لگے، باقی دوسری بیویوں کے یہاں نہیں جاتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی مسواک دے رہی، کبھی پانی کے چھڑکاؤ کر رہی، تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے اسی طرح رہ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، میرے سینے پر حضور کا سر تھا، وہ اتنا بھاری ہو گیا، مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، دروازے پر جبرائیل امین آئے، روح نکلنے سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور کے پاس جبرائیل آخری بار آئے، وہ غمگین حالت میں آئے، جس حالت میں ہو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، آپ کی اجازت چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں وہ آئے گا اور آپ کی روح پاک کو اللہ کے حضور لے جائے گا۔ یا رسول اللہ، آج سے پہلے اس فرشتے نے کسی سے اجازت نہیں لی، اور قیامت تک کسی کی روح نکالنے کے لیے وہ اجازت لے گا بھی نہیں، صرف رسول پاک کی خصوصیت تھی۔ حضور نے فرمایا، آنے دو۔ ملک الموت آئے، اور جب حضور کی اجازت سے روح نکالی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، اتنا بھاری ہو گیا تھا سر، مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی سینے کی۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کے سر مبارک کو نیچے کی طرف کیا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ حضور کا انتقال ہوا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اسی میں حضرت ابو بکر صدیق حجرے میں آئے، پوچھا، عائشہ کیا حال ہے حضور کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت ابو بکر نے، اور پیشانی مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت ٹھنڈی تھی، ماتھے کو بوسہ دیا، اور ایک آخری
اور ایک جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ، ایک بار موت آنی تھی وہ آپ پر آ گئی، موت کی سختی اللہ دوبارہ کبھی آپ کو نہیں عطا کرے گا۔ موت کی سختی، کیونکہ حضور کو انہوں نے دیکھا تھا، کئی دنوں سے تکلیف تھی، 13 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، 13 دن تک۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اب موت کی سختی دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ پورا کھل کر کے رو بھی نہیں پا رہے تھے ابوبکر صدیق، اور اپنے اندر دبا بھی نہیں پا رہے تھے۔ موت کی سختی انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد کہا، اے عائشہ کیا دیکھ رہی ہو، اللہ کے رسول ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے آ کر مسجد میں اعلان کیا، اے لوگو، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا۔ اب مجھے یہاں یہ بتانا ہے، اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا، سب سے پہلا نمبر تو رسول اللہ کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کے سب سے محبوب نبی وہی ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی موت آئی تو میاں ہمارا اور تمہارا شمار نہیں، چاہے 100 سال زندگی مل جائے لیکن مرنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ باتیں بڑی طویل ہو جائیں گی۔ موت کا تذکرہ اس لیے بھی میں زیادہ کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے، مومنوں کو یہ تذکرہ کرو تاکہ ان کو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور آخرت کے سفر کی تیاری وہ شروع کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیاوی خرافات سے محفوظ فرمائے، دنیا کی لذتوں سے اور یہ فانی خرافات میں مبتلا ہو کر آخرت بھولنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مولا کریم جب ہماری موت آنے کو ہو، ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ رب ذوالجلال موت سے پہلے تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ اے کریم خدا، کیا ہی بہتر ہوتا، میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، تو کریم ہے خدایا، تیری بندہ پروری ہے، کیا ہی بہتر ہوتا مولا، موت آئے تو رمضان کا مہینہ مل جائے، جمعۃ المبارکہ مل جائے، مولا تیرے وعدے کے مطابق ہم قبر کے عذابات اور سوالات سے محفوظ ہو جائیں۔ اے اللہ، آج کی اس تفسیر پاک میں تیری جلال و جبروت اور تیری عزت کا وسیلہ لیتے عرض کرتا ہوں، ہم میں سے جو رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ، ہماری مائیں، ہمارے رشتہ دار قبروں میں برسوں سے اب آرام کر رہے ہیں، اے اللہ تو اس رمضان کے صدقے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے کریم خدا، ہمارے گھروں میں عید آ جاتی ہے، رمضان کے آتے ہی دسترخوان بھر جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، ہمیں نہیں معلوم قبروں والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں قبرستان میں ان کے ساتھ کس طرح کی راتیں ہیں اور کس طرح کے دن ہیں۔ اے کریم خدا، تجھے تیرے جلال و جبروت اور تیری عزت کی قسم، جو مومنین ہم سے رخصت ہوئے، ہمارا کسی بھی طرح کا ان سے تعلق رہا ہو، مولا اس عید سے پہلے ان کو جنتی خانے نعمت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان سب کو بھی رمضان کی بہاریں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔